जनरल फैज़ के होने वाले फील्ड कोर्ट मार्शल से जुड़े कुछ सवालात और बयानात पे एक तबसरा। जनरल बाजवा के गिर्द एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है क्योंकि उनको गिरफ्तार करा जाएगा अनकरीब में। ये खबर उड़ाने वाला कौन था? एक ऐसा फौजी जिसका कोर्ट मार्शल हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि फैज़ जो हैं उनको वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। इमरान के खिलाफ हूँ मैं, आर्मी के कवानीन को, आर्मी की सोच को बहुत बेहतर जानती हूँ, एक आम शख्स से बेहतर। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली, चैनल और प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। आज का प्रोग्राम जनरल फैज़ के होने वाले फील्ड कोर्ट मार्शल से जुड़े कुछ सवालात और बयानात पे एक तबसरा। इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि जनरल बाजवा का भी उसी तरह एहतसाब किया जाए जिस तरीके से जनरल फैज़ का किया जा रहा है, और उनका भी ट्रायल कोर्ट में इसी तरीके से हो जनरल फैज़ का जैसे हो रहा है। जनरल बाजवा के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई के ऊपर इस वक्त गौर नहीं किया जा रहा। ये बिल्कुल कंफर्म्ड बात मैं आपको कर रही हूँ। जो भी ये बातें हो रही हैं टेलीविज़न पे कि शायद उनका कोर्ट मार्शल हो, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेक्यूलेटिव हैं। कुछ खबरें ऐसी भी आईं, गर्दिश करी कि जनरल बाजवा के गिर्द एक्स्ट्रा सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है क्योंकि उनको गिरफ्तार करा जाएगा अनकरीब में। पहले तो ये कि जनरल बाजवा तो काफ़ी दिनों से दुबई में थे और शायद अब वो आ गए हों, उनकी वापसी मुतवक्के है। तो जब एक शख्स मौजूद ही नहीं है तो उसको वैसे भी आप पकड़ तो वहाँ से सकते नहीं। लेकिन ये खबर उड़ाने वाला कौन था? एक ऐसा फौजी जिसका कोर्ट मार्शल हुआ क्योंकि उसने फौजी एहलकारों को उकसाने की कोशिश की, इंसाइटमेंट टू वायलेंस किया। उसको आर्मी एक्ट के तहत 14 साल कैद बामशक्कत सज़ा और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वायलेट करने के खिलाफ सज़ा हुई। उनका काम यह है कि वो बाहर बैठ के और एंटी आर्मी डाइट्रीब में इंडल्ज करते हैं। उसके अलावा उनको आप किसी भी मौजू के ऊपर किसी भी टॉपिक पे बात करते हुए नहीं देखेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि फैज़ जो हैं वो उनको वादा माफ गवाह बनाया जाएगा इमरान के ख़िलाफ़। शायद उनको आर्मी के काम करने का कोर्ट का तरीक़ा नहीं पता, या अगर उनको पता है तो वो एक अपना नैरेटिव बिल्डअप कर लेते हैं और सारी उम्मत को उसके पीछे लगा देते हैं। मिलिट्री कोर्ट मार्शल, फील्ड कोर्ट मार्शल जब होता है तो ये वाज़िया तौर पर ISPR के प्रेसर में कहा गया, और ये हकीकत भी है कि फॉर्मर DG ISI कोई छोटी चिड़िया नहीं है कि आप उस पर कच्चे सबूत के साथ हाथ डाल देंगे, और उनके पास उनके खिलाफ मुस्तनिद और ठोस सबूत जो भी हैं वो मौजूद हैं, और फौरी ही तौर पे जनरल फैज़ का ट्रायल शुरू हो गया था। इस वक्त उनको किसी किस्म के वादा माफ गवाह की ज़रूरत भी नहीं है। एक बात। नंबर 2, अगर इनको आर्मी माफ़ी देखती है तो एक जो खुद एहतसाबी का अमल है उसमें आर्मी खुद इंटरफेयर करेगी, क्योंकि अगर एक शख्स अपनी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कबूल कर लेता है तो क्या मतलब है, ही वॉज एट अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। तो ऐसा नहीं होगा। ये मुझे बिल्कुल आपको मैं एक मुस्तनिद बात बता रही हूँ। ये नहीं कि मुझ तक कोई चिड़ी एक उड़ती नहीं आई, कबूतर उड़ते हुए आए या कोई इस टाइप की चीज़ें आई, बल्कि मैं आर्मी को जानती हूँ, मैं आर्मी के कवानीन को, आर्मी की सोच को बहुत बेहतर जानती हूँ, एक आम शख्स से बेहतर, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ अपने बाप की तरफ से बहुत सीनियर फ़ौजी इमीडिएट फैमिली में, और फिर मेरी शादी भी एक फ़ौजी घराने में हुई। तो आई अंडरस्टैंड कि इनके कवानीन, इनकी डिसिप्लिन और इनकी सोच किस तरह चलेगी। कोर्ट, फील्ड कोर्ट मार्शल होते हुए एक वादा माफ गवाह वाला मजाक तो होने वाला है नहीं। एक बात, इसका ये मतलब नहीं है कि फैज़ साहब इमरान साहब के बारे में या उनके रोल के बारे में बात नहीं करेंगे। मेरा ख्याल है वो ज़रूर करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि फैज़ साहब को अपने हिस्से की गलती से माफ़ी मिलेगी।
اس کا یہ مطلب ضرور ہوگا کہ عمران صاحب کی جو اس میں اگر ان کا کوئی رول رہا ہے 9 مئی کے واقعے میں اور فیض صاحب کے پاس اس کے مستند شواہد موجود ہیں گے تو وہ ضرور عمران صاحب کے اگینسٹ ایک بڑا سالڈ ایک گواہی ہوگی، لیکن وعدہ معاف گواہی نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ کیا عمران صاحب کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ میں یا نہیں ہو سکتا، اور اگر نہیں ہو سکتا سول کورٹ میں یا ہو سکتا ہے تو اس میں کیا رکھنے ہیں۔ کچھ قانونی لکونے اس میں آتے ہیں، اور مجھے تعجب تو اس بات پر بہت زیادہ ہے کہ لوگ کوئی بھی ایون بڑے بڑے وکیل اس بات پر بالکل توجہ نہیں کر رہے، اس نقطے کو اٹھا نہیں رہے۔ آرٹیکل سیکشن 59 جو آرمی ایکٹ کا ہے وہ سول آفینسز کو ایک پنشبل آفینس قرار دیتا ہے۔ ملٹری کورٹ کے تحت سیکشن 8 سب کلوز 3 جو ہے وہ آرمی ایکٹ کا وہ سول جو آفینس ہے اس کو ڈسکرائب بھی کرتا ہے کہ اگر وہ پاکستان میں کرے تو وہ ویسے تو ایک آرڈنری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے گا، لیکن وہ سرٹن کیسز میں ایکسیپشنل کیسز میں ملٹری کورٹ اس کا ٹرائل کر سکتی ہے۔ جب یہ شک ڈالی گئی تو اس کو فلی انڈورس اس وقت کیا پاکستان کی کیبنٹ نے، لیکن اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور ابھی بھی اس پہ فیصلہ پینڈنگ ہے۔ لیکن یہ کس طرح سے کس شک کے تحت ہے؟ سیکشن 2 سب کلوز 1 اس کا سب کلوز ڈی اور سیکشن 59 کا سب کلوز 4 آرمی ایکٹ 1952 جس کے تحت سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے، اس کو سپریم کورٹ نے الٹرا وائریز قرار ضرور دیا تھا، لیکن اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس کا فیصلہ اس وقت پینڈنگ ہے۔ اب میں آپ کو ایک دو بڑی دلچسپ ہائپوتھیٹیکل سچویشن کی طرف لے کے آنا چاہتی ہوں۔ میں پروگرامز دیکھ رہی تھی ٹیلی ویژن کا، خصوصاً ندیم ملک صاحب کا پروگرام میں بڑے دلچسپی سے دیکھتی ہوں۔ ان کا انداز ایک تو بے حد مدبرانہ ہے گفتگو کا، وہ کوئی سائیڈ نہیں لیتے، بڑے تحمل، بڑا ان کا سوبر انداز ہے جس سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ رکھتے ہیں، اور ان کے سوال کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ ان کا وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ان کا رخ کس طرف ہے۔ یہ بہترین بات ہے۔ تو اس میں جو ایک بڑے سینئر وکیل آئے، پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر تو ہونا ہی نہیں چاہیے عمران کا ٹرائل، ملٹری کورٹ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی کرنا ہے ٹرائل تو جوڈیشل کمیشن بنایا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اب میں آپ کو دو بڑے انٹرسٹنگ اس میں ہائپوتھیٹیکل سچویشنز بتانا چاہتی ہوں جو آگے آ جائیں گے مسائل درپیش۔ تو اس کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے سپریم کورٹ کو ان سچویشنز کو ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اگر عمران صاحب کی ہم بات درست مان لیتے ہیں کہ فیض صاحب کو وعدہ معاف گواہ بنا دیا گیا اور کورٹ کہتی ہے کہ سویلین کا ٹرائل یعنی عمران خان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا سپریم ملٹری کورٹ میں، اس صورت میں جس شخص کو ایک دفعہ معافی مل چکی ہو اس کو آپ پرنسپل آف ڈبل جیپٹی کے تحت، یعنی ایک شخص کو ایک ہی جرم میں 2 دفعہ نہ کورٹ میں بلایا جا سکتا ہے نہ اس کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو اگر عمران صاحب کا کیس سول کورٹ میں چل رہا ہے اور فیض صاحب جو اس کا ایک بڑا حصہ ہوں گے بقول عمران صاحب کے، تو وہ تو وہاں آ نہیں سکتے۔ نمبر 2، اکارڈنگ ٹو دا ملٹری کورٹ جس کے انڈر فیلڈ کورٹ مارشل شروع ہو چکا ہے فیض صاحب کا، وہ ویسے بھی کورٹ نہیں جا سکتے۔ اگر ادھر سے ان کے اوپر کیس آ جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں اور آپ کو یہ سزا ملے گی، اس میں وہ دوسرے کے کورٹ میں نہیں جا سکتے اپنا مقدمہ لے کر۔ ادھر ان کو اسی کورٹ میں، ملٹری کورٹ میں ریویو پٹیشن دائر کرنا ہوگی، اور ادھر سے بھی اگر ان کو ریلیف نہیں ملی تو پھر اپیل میں خالی وہ جا سکتے ہیں ملٹری کورٹ میں۔ تو لہٰذا اگر جب عمران صاحب کے کیس سے فیض صاحب تو آؤٹ ہو گئے، تو اگر ان کی طرف سے کوئی بھی شواہد آتے ہیں یا ان کی گواہی چاہیے یا کچھ بیان کرنا ہے
تو فیض صاحب از آؤٹ آف دا پکچر سو فار ایز دا سول کورٹس آر کنسرنڈ. دوسری چیز، ایک چیز جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی سویلین کے ہوتے ہیں، فلاں نے فلاں کو قتل کیا تو وہ تو دیکھیں ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں ہو سکتا. ایگریڈ، لیکن ادھر پارٹیز کون ہیں؟ ادھر پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب اور ان کے لوگ، ان کے ہمنوا جو ان کے ساتھ تھے کچھ، اور آرمی ہے. آپ نے آرمی کی تنصیبات پہ اٹیک کیا، ان کے جو شہداء تھے، ان کے جو بھی مونیومنٹس تھے ان کو توڑا، آگ لگا دی. کور کمانڈر لاہور کے گھر جی ایچ کیو پہ پتھراؤ ہوا، ویڈیو ہے. ان کے بھانجے یا بھتیجے جو ہیں وہ پتلون اور یونیفارم جنرل سہیل کا لے کے اور ہوا میں لہرا رہے ہیں اور پھپتیاں لوگ کس رہے ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے ویڈیو پر دیکھی ہیں. تو اس صورت میں جب آپ آرمی کے اوپر ڈائریکٹ ایک اٹیک کرتے ہیں یا آپ کے لوگ کرتے ہیں تو اس صورت میں آرمی پارٹی بن گئی نا. تو آرمی از ناٹ گوئنگ ٹو گو ٹو دا سپریم کورٹ، ان کے تو اپنے قوانین ہیں. تو آپ کا بچ کر نکلنا، بہت ٹھوس گراؤنڈز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا جنہوں نے اپیل کی ہے اس کے خلاف کہ یہ عمران صاحب کا کیس ایز این ایکسیپشنل کیس ٹرائی ہونا ملٹری کورٹ میں ہی بنتا ہے. اب آگے آئیے، ہم ازیوم کرتے ہیں کہ کسی بھی کورٹ میں عمران صاحب کا ٹرائل ہوتا ہے اور ان کو سزا ہوتی. ایک تو یہ ہے کہ سزا نہیں ہوتی تو یہ تو ان کے لیے اور ان کے ہم نواؤں کے لیے بڑی خوشائند بات ہوگی. لیکن اگر سزا ہوتی ہے تو پریشر آئے گا کدھر سے؟ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ چونکہ ان کو اپنی ایکس وائف جمائمہ کی فیملی کا سپورٹ تو ہمیشہ رہا ہے. ایک قدرتی سی بات بھی ہے، ایک شادی رہی، اس شادی میں سے ان کے 2 بچے ہیں تو ان کا ایک دم سے لا تعلق ہونا تو بنتا نہیں ہے، اور وہ لا تعلق رہی بھی نہیں. پاکستان کے مختلف معاملات میں ان کی اکثر ٹویٹس میں نے دیکھی مختلف موضوعات سے لے کر. پھر جب 2022 میں 11 اپریل 2022 میں ڈیلی میل کی ایک رپورٹ تھی کہ نمبر 10 یا جو برٹش پرائم منسٹر کی کیبنٹ ہوتی ہے وہ ہیں، ان کے فورن منسٹر تب تھے لارڈ زیک گولڈسمتھ جو جمائمہ کے بھائی ہیں. انہوں نے بہت سپورٹ کا اپنی ٹویٹ میں اظہار کیا عمران خان صاحب کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھے آدمی ہیں، اور مجھے بڑا غم ہے کہ ورڈز ٹو دا ایفیکٹ کہ اس طرح ان کے ساتھ ہوا. فوری طور پہ یو کے گورنمنٹ نے منسٹر کے کمنٹ سے خود کو ڈسٹنس کیا، اور لارڈ زیک گولڈسمتھ کو بھی اس پہ تھوڑا سا کرٹیک کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کو اس پوزیشن پہ ہوتے ہوئے یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. اگلی ایک سوچ جو میرے ذہن میں ہے، مجھے نہیں پتا میں سوچ میری درست ہے غلط ہے یا میں بڑی دور کی کوڑی لا رہی ہوں، لیکن ایک پروپوزیشنز ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ بھی پروپوزیشن میں سامنے رکھ رہی ہوں. فائر وال جو لگنے کا تعلق ہے ابھی جو لگ رہی ہے، اس کا مقصد ہے کوئی بھی سینسیٹیو مٹیریل کو ملک کے اندر آنے یا ملک سے باہر جانے کے لیے روکنا. وہ ایک وال آ جاتی ہے، وہ ایک دم ایک الرٹ چلا جاتا ہے اور وہ چیز رک سکتی ہے. اچھا، کیا آگے چل کے عمران صاحب کے خلاف اگر کوئی معاملات ان کے خلاف چلے جاتے ہیں اور ان کے خلاف الزامات درست ثابت ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے شواہد آپ کو ہر جگہ چاہیے، تو اس صورت میں اس میں مجھے شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ پریشر جوئش لابی کی طرف سے یا یو ایس کی طرف سے، کیونکہ اسرائیل کا بڑا گہرا تعلق ہے امریکہ سے، اور شاید دوسرے ممالک جو گولڈسمتھ فیملی از اے ویری پاورفل فیملی ماشاء اللہ، اور میں بڑے اچھے سینس میں کہہ رہی ہوں، تو ان کے بہت تعلقات ہیں، تو بہت طرف سے پریشرز آ سکتے ہیں. تو کیا ان کو باہر بھیجنے کا پھر فیصلہ ہو سکتا ہے اور اس کا پریمپٹیو میجر ایک یہ ابھی سے لیا جا رہا ہے؟ آئی ڈونٹ نو. میں بھی جو یہ بات کر رہی ہوں پیور اسپیکولیشن ہے. کچھ سوالات آپ کے ذہن میں چھوڑے جا رہی ہوں، ان پہ غور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اس پہ اپنی رائے دینا بالکل نہ بھولیں. اگر آپ نے چینل یاسمین آفتاب علی کے ساتھ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں
اور کمنٹ باکس میں اس میں جو مختلف ٹاپک میں نے چھیڑے اس پہ اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے. مجھے اپنے کام کو بہتر کرنے کا بالکل موقع ملے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.